बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि कोई खबर नहीं है, लेकिन दरूने पर्दा बहुत सारी खबरें हैं और पावर कॉरिडोर्स भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं। इक़्तिदार की राहदारियों में बहुत कुछ हो रहा है। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स भी मुतहर्रिक हैं। उसकी वजह यह है कि एक बड़ा रन पड़ने वाला है और उस बड़े रन की तैयारी की जा रही है। अब उस बड़े रन के नतीजे में होगा क्या, ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक खौफनाक तस्वीर बयान की जा रही है। खौफनाक तस्वीर बयान की जा रही है और खौफनाक तस्वीर वो लोग बयान कर रहे हैं जो कि समझे जाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब तरीन लोग हैं आजकल। उनमें एक किरदार हैं जनाब फैसल वाडा साहब, साबिक वफाकी वजीर भी हैं, सेनेटर भी हैं, MNA भी रह चुके हैं। तो वो आजकल बहुत ज़्यादा खबरें, जैसे एक ज़माने में मंजूर वसान साहब खबरें सुनाया करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कि उनको ख्वाब आते थे और उन ख्वाबों की ताबीर वो फिर आगे बयान करते थे और ज़्यादातर ख्वाब उनको सियासी आते थे, लेकिन अब उनको ख्वाब आना बंद हो गए हैं। और उसकी रीज़न है कि उनका इंटरेक्शन हुआ, वो मिले थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर से और कुछ चीज़ें डिस्कशन करने के लिए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या होने वाला है तो उन्होंने कहा कि आजकल मुझे नींद नहीं आ रही या मैं सो नहीं रहा, इसलिए मैं भी ख्वाब भी नहीं देख रहा। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ख्वाब किन लोगों को आते हैं। ख्वाब उन लोगों को आते हैं जिनके पास अच्छे मुवक्किल हों या जिनका मुवक्किलीन से राब्ता हो। तो ये है। अब आजकल जो ख्वाब वो ख्वाब नहीं है, बल्कि वो तो कहते हैं कि ये खबर है और ख़बर दे रहे हैं फैसल वाडा साहब। साबिक वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, सेनेटर रह चुके हैं, लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई होने से वो बच गए थे, 5 साल के लिए शायद हुए हैं। तो अब उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा था सेनेटशिप की सीट से। तो बहरहाल आजकल वो बहुत ज़्यादा हालात वाक़ियात बयान करते हैं। तो जो उन्होंने लेटेस्ट खबर दी है उसमें तो उन्होंने कहा है कि जी बस आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने लगा है। जमहूरियत को वो बदबूदार निज़ाम कह रहे हैं और जमहूरियत को जब बदबूदार निज़ाम कहा जाता है तो इसका मतलब ज़रा थोड़ा सा समझ लें कि इसका मतलब है कि केयर टेकर सेटअप को तवील दौरानिए के लिए खींचना है और उसके बाद फिर कुछ तब्दीलियां करनी है, तब्दीलियां करके तो फिर मामलात को आगे बढ़ाना है। अब ये सारा कुछ कैसे होगा, ये इसके लिए एक मेथड तरतीब दिया गया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस एक साइड पे इससे भी काम हो रहा है। ये एक लाइन ऑफ एक्शन तय किया गया है कि किस तरीके से हमने ये काम करना है और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि इलेक्शन अगर हो जाते हैं फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ और इसहाक डार साहब और इन सब के लिए, पिछली हुकूमतों के लिए एक बहुत ही वईद सुनवाई है, ईद नहीं बल्कि वईद सुनवाई है, बहुत ही बुरी खबर उनके लिए लेके आए हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सारे सब कुछ करने के बाद 16 महीने जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, उसका अभी तक तदारुक नहीं किया जा रहा और जो काकड़ हुकूमत है वो उसकी तसलसल है, उसकी एक्सटेंशन है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम उन्हीं की एक्सटेंशन हैं और वही पॉलिसी चल रही है जो 16 महीने से चली आ रही थी, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब आते हैं, क्योंकि एक नए किरदार क्योंकि पावर कॉरिडोर्स में एक नए किरदार की एंट्री हुई है और वो किरदार भी बड़े ताकतवर हैं, जानदार हैं। काजी फाइज साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनकी बहुत ज़्यादा कड़ी निगरानी की जा रही है और उनको देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना कर दें, कोई गैर मामूली कदम ना उठा लें, लिहाजा बहुत ज़्यादा चेक्स हैं। तो उन्होंने एक काम किया है जी, उन्होंने आने के फ़ौरन बाद अपनी जो एक ज़ाहिर है अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो एक एस्टैब्लिशमेंट है ना, तो उन्होंने फौरी तौर पे 3 पोस्टें थी, तीनों पोस्टों पे उन्होंने अपने जो है नॉमिनी ला के बिठाए हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तब्दील कर दिया, वो आ गए हैं। उसके बाद सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वो तब्दील हो गए हैं, स्टाफ अफसर तब्दील हो गए हैं और अब उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तश्कील दे लिया है और चीफ जस्टिस साहब ने, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अफसरान हैं वो शामिल हैं, रजिस्ट्रार भी शामिल हैं, दीगर भी शामिल हैं, तो उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार भी शामिल हैं, ताकि लम्हा बलम्हा जो है वो रिपोर्ट उनको जाएगी और डिस्कशन होगी और व्हाट्सएप ग्रुप पे ही हिदायत ली जाएंगी और हिदायत दी जाएंगी। तो ये इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाएंगी और ताकि ये काम किया जा सके। तो एक ई गवर्नमेंट कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पेपरलेस काम शुरू हो चुका है और वहीं से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और खुदा न खास्ता अगर ये फ़ोन कोई मिसप्लेस हो गया तो फिर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। बहरहाल ये चीज़ें जी। अब आते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब
کو قابو کرنے کے لیے ہر صورت جتنی بھی اس وقت تک کوششیں کی گئی ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے۔ عمران خان صاحب کو جتنا بھی پچھلے 16 مہینوں سے لے کے آج تک جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، اب تو ان کے مخالفین جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو وہ کہتے ہیں یہ غلطی تھی، یہ ہماری غلطی تھی، ان کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا، اور ہم نے تحریک عدم اعتماد جب انہوں نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دے دی تھی تو اس کے بعد ہمیں الیکشن کی طرف فوراً چلے جانا چاہیے تھا، ہم نے اس وقت بھی غلطی کی، ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں الیکشن لے کے آئے، وہ بھی غلطی ہوئی، اور یہ ساری کی غلطیوں پہ غلطیاں کرتے آ رہے ہیں، اور اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مقدمات ان کے خلاف اتنے درج کیے گئے وہ بھی ہماری غلطی تھی، اور اب ایک اور بات کی گئی ہے اور وہ کی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے گرفتار کر کے سمجھا جا رہا تھا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ بھی ہماری غلطی تھی، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے بھی کوئی حالات و واقعات ٹھیک نہیں ہوئے، تو لہٰذا اب یہ سارے کا سارا ریورس انجینئرنگ کیسے ہو، یہ سارے کے پریشان ہیں، اور درون خانہ معاملات چل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ایک طرف ایک دوسرے کو آنکھیں بھی دکھائی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب مصالحت کار جو ہیں وہ مصالحت کار ملکی سے زیادہ غیر ملکی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپس میں مل بیٹھ کے کریں، ورنہ پھر اگر آپ آپس میں لڑیں گے تو سارا کچھ پاکستان تحریک انصاف یا پھر دوسری پارٹی لے جائے گی اور آپ کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ سارے کا سارا جو اتنی محنت کی ہے پچھلے 16 مہینوں سے 18 مہینوں سے، تو یہ تو اسی لیے یہ تھی کہ آپ لوگ مل جل کر آگے بڑھتے رہیں۔ بہرحال ایک طرف بلاول بھٹو ہیں، وہ آ رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں اور تھریٹس یعنی کہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایگریسولی آ رہے ہیں۔ دوسری جانب زرداری صاحب ہیں، وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، تو انہوں نے ٹاسک لیا ہوا ہے کہ نہیں میں ذرا مسلم لیگ نواز کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ ادھر کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر کا پریشر بہت ہے، بلاول بھٹو نوجوان ہے، ظاہر ہے اس نے بھی پالیٹکس کرنی ہے، تو ان کو موقع دیا گیا ہے کہ جناب آپ ان سے جا کے بات کر لیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ایک طرف بات چیت کی بات کی جاتی ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ فل ڈوز دی جا رہی ہے اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جا رہی، تاکہ جب بھی بارگیننگ کرنی پڑے تو اچھی ڈیل بن جائے بارگیننگ کی۔ کیونکہ لیٹسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوا کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام ہے الیکشن کروانا، اور وہ توہین الیکشن کمیشن کا ایک درخواست لے کے بیٹھی ہیں، اور انہوں نے 26 ستمبر کو عمران خان صاحب، فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے۔ 4 رکنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں کیس سنے گا اور یہ سارا کچھ کرے گا۔ پھر ہمارے پرویز الہی صاحب، صدر پاکستان تحریک انصاف، ان کو گرفتار اور پھر گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ان کو اب اینٹی کرپشن نے جب گرفتار کیا تھا ان کو آج لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ تھا، تو وہاں پہ ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی جسمانی ریمانڈ لینا چاہ رہے تھے، وہ نہیں ملا، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے جیل میں، لہٰذا وہ لاہور میں موجود ہیں جی۔ وہاں پہ انہوں نے گفتگو بھی کی ہے اور انہوں نے اشارتاً کنایتاً کہا ہے کہ 2 ہی ہیں جی حالات خراب کرنے والے، سب سے زیادہ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے حالات خراب کیے، اس ساری صورتحال کی ذمہ دار انہیں پہ ہے، اور ان کو نکالنے والے عدلیہ اور فوج ہے۔ یہ 2 ادارے ملک کو سیاسی بحران سے، معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ جوڈیشری، کیونکہ جوڈیشری کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں، وہ چاہے تو نکال سکتی ہے، اور اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ طاقتور ہے اور ہر اعتبار سے ہے، وہ چاہے تو وہ بھی نکال سکتی ہے اور پاکستان میں پرامن شفاف انتخابات کا انعقاد کر سکتی ہے۔ الیکشن کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ کافی دلچسپ ہیں۔ ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اور غیر ملکی سفارتکار بھی ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ملاقات میں مسلسل ان کو بتایا جا رہا ہے جناب کہ الیکشن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ غیر ملکی پریشر بڑھ رہا ہے، اور لیکن الیکشن ایسا ہے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب اس انتخابات میں حصہ لیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ابھی تک وہ کہتے ہیں جس فیصلہ نہیں ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار دینا ہے یا نہیں دینا، لیکن میرے پاس جو ادروائز ہے وہ تو یہ اطلاع ہے کہ ابھی تک تو الیکشن کا ہونا ہی کوئی الیکشن تو ابھی ہے ہی نہیں، ٹیبل پہ الیکشن آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر الیکشن آپشن ہوتا تو پھر فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ آ کے اتنی خطرناک باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ وہ جو خطرناک باتیں کر رہے ہیں وہ شاید اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ موڈ بتا رہے ہیں کہ موڈ کیا ہے بڑے لوگوں کا، طاقتور لوگوں کا، جو ریاست جن کے کنٹرول میں ہے ان کا موڈ کیا ہے، وہ فیصل واڈا صاحب آ کے وہ بتاتے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ تو سارے معاملات ہوتے نہیں ہیں، لیکن ابھی جو لیٹسٹ ہے جی وہ ہے
ایک مقدمات بڑے درج ہو رہے ہیں غداری کے, بغاوت کے, اکسانے کے. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اگر اسی طرح بڑھتی رہیں تو صورتحال بہتری تو کیا آنی ہے, مزید خراب ہو جائے گی. اب یہ پاکستان بار کونسل ایک ڈاکٹر فضانہ باری پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے, ان پہ ہوئی ہے اور ان وکیل کے خلاف ہوئی ہے جو کہ جوڈیشل کمیشن کا, یعنی کہ جو ججوں کا انتخاب کرتے ہیں, جو ججوں کو اپوائنٹمنٹ کرتا ہے کمیشن ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں, اس میں ان کا ایک ووٹ ہوتا ہے, پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کرتے ہیں, ان پہ بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے اور پاکستان بار کونسل نے اس کی مذمت کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہے جی پاکستان کے سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں اور ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اختر حسین صاحب, ان کے خلاف مقدمہ ہوا ہے, ایف آئی آر ہوئی ہے راولپنڈی میں. مہنگائی کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا تھا لیکن ان پہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف نعرے بازی کی تھی. ان پہ بھی ڈاکٹر فضانہ باری بھی اور بہت سارے دوسرے ہیں جی, لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے نام سے بہت سارے رہنما تھے, ان کے خلاف ایک وسیع تر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ تو معاملات ہیں, لیکن ادروائز اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, باقی سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب تو وہ 15 کی 15 جماعتیں سوائے مسلم لیگ نواز کے باقی سارے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے آئندہ الیکشن میں, اور اگر الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہ دیا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس کے بعد پھر ہمارے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا. بہرحال صورتحال یہ کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ جو پریشر آ رہا ہے وہ پریشر یہ آ رہا ہے کہ آپ فوری طور پہ الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیں, اور یہ نہ ہوا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا اور پریشر بڑھتا جائے گا. اور اگر اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کر لی پیٹیشن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تو پھر کیا ہوگا. اس لیے اب اس بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ الیکشن کا جو ہے شیڈول دے دیا جائے, وہ قبل از وقت الیکشن کا شیڈول دے دیا جائے, خواہ وہ جنوری کا ہو فروری کا ہو, جب کبھی ہے وہ فی الوقت دے دیا جائے تاکہ یہ جو پریشر ہے یہ ختم ہو. اور ایک جو وہ جماعتیں, وہ سیاسی قوتیں, میں آپ کو بتا دوں اندر کی بات کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کو کہا جائے گا کہ یہ آپ شیڈول جاری کر دیں, اور شیڈول جاری کرنے کے بعد ایک وہ جو ایک مومنٹم بنتا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ایک یونٹی کی طرف جا رہے ہیں وکلا اور سیاستدان. اور سیاستدان کون کون؟ پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں. جو دو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف, یہ دو جماعتوں کے درمیان اتحاد کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں ون پوائنٹ ایجنڈے پہ. کچھ اور جو جماعتیں ہیں, عوامی نیشنل پارٹی ہے, باقی سوائے دو جماعتوں کے مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب, ان دو کو نکال کے باقی سب کے سب وہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, فل فار الیکشن. تو ان کے درمیان آپس میں اتحاد نہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے وکلا کمیونٹی جو ہے, بار ایسوسی ایشن, بار کونسل, وہ متحد نہ ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ وکلا نے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ پریشر گروپس بھی شامل ہو سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف آلریڈی ہے. اگر یہ بن گیا تو پھر جو ہے وہ سبکی ہوگی اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ انڈر پریشر آ کے آپ نے الیکشن کا شیڈول دیا ہے اور ہم نے شیڈول لیا ہے. تو اس ساری ایمبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے ایک ہو سکتا ہے کہ لالی پاپ دے دیا جائے الیکشن شیڈول کا. تو یہ ہے سچویشن, یہ ہے جی اب تک کی اطلاعات. انشاءاللہ پھر ملیں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.